अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, आज एक बहुत बड़ा अदालती धमाका हुआ है और एक जवाबी और दिफाई हमला अगर कहें तो गलत ना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने तारीख में पहली बार उस मदाखलत का तहरीरन ज़िक्र कर दिया है कि जिस मदाखलत के बारे में अभी तक तज्ज़िये ही होते थे या इशारों के नाम में बात होती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त के ज़रिए ये आगाह किया है कि उनके मामलात में हुकूमती और रियासती एहलकार और खुफिया इदारों के एहलकार मुदाखलत कर रहे हैं। ये 6 जजों का दस्तखत शुदा ख़त अब मंजर आम पे आ चुका है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और दिफाई तज्ज़ियाकार एजाज सैयद। दिफाई तज्ज़ियाकार नहीं, मैं अच्छा, मगर दिफाई मामलात में बड़े गहरी नज़र रखते हैं। और हमारे ख़ास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन पे एडवोकेट हामिद खान, मारूफ कानूनदान, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। और उनके साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टार रिपोर्टर जनाब साकिब बशीर ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले मुख्तसरन आप तमाम मेहमानों को मैं इस ख़त के चंद चीदा नुकात बताता चलूँ। ये ख़त लिखा गया है 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस की तरफ से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत। ये ख़त मार्च 25, 2024 की तारीख का लिखा है। आज ये मंजर-ए-आम पे आया है और इस ख़त का मुखातिब हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और बतौर सरबरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, क्योंकि ये ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है। और मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मंसूर अली शाह जो जुडिशल काउंसिल के दूसरे अरकान में शामिल हैं, ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान। अब दिलचस्प बात यह है कि ये ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तो लिखा गया है और इस ख़त के अंदर कुछ ऐसे ही इल्ज़ामात हैं कि जिनका बराह रास्त हदफ जस्टिस आमिर फ़ारूक बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बन रहे हैं और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी मेंबर हैं। इस ख़त के जो चीदा नुकात हैं आपको बताते चलें कि इस ख़त में 6 मुअज़्ज़ज़ जजों ने पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले का हवाला दिया है और इसमें सवाल ये उठाया है कि जस्टिस सिद्दीकी को जो हटाया गया था कि उन्होंने एक तकरीर में खुफिया इदारों पे इल्ज़ाम लगाया, रियासती इदारों पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बजा तौर पे उनको बरतरफ करने के, उनको ओहदे से हटाने के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फ़ैसले को ख़त्म किया और उनको उनके ओहदे पे बाद अज़ रिटायरमेंट बहाल किया। ये बिल्कुल दुरुस्त किया। मगर इस ख़त में सवाल ये उठाया गया है कि जो जस्टिस सिद्दीकी ने इल्ज़ामात लगाए थे उन इल्ज़ामात की तहकीकात नहीं की गई और खुद जस्टिस सिद्दीकी ने भी इस ख़त के मुताबिक अब मुतालबा किया है अपने इंटरव्यूज़ में और मीडिया टॉक्स में कि उन इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। मगर इन 6 मुअज़्ज़ज़ जजों ने यह सवाल भी उठाया है कि हमें भी बताया जाए कि अगर किसी जज के मुदाखलत की जाती है काम में बतौर जज, तो फिर उस जज को क्या करना चाहिए। और इस ख़त के अंदर बड़ी धमाका खेज़ मालूमात दी गई हैं, कुछ वाक़यात का जिक्र किया गया है जिसमें बराह रास्त पाकिस्तान के खुफिया इदारों पे अदालती मामलात में अमूर में मुदाखलत के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और इस ख़त के अंदर जिन वाक़यात का जिक्र किया गया है मुख्तसरन उनका मैं खुलासा आपको बयान कर दूँ। एक केस का हवाला दिया गया है जो बानी PTI इमरान खान के ख़िलाफ़ टेरियन वाइट के हवाले से एक केस एक शहरी ने दायर किया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने अपनी राय जब जारी की तो जो दूसरे 2 जजेस थे उन्होंने उनकी राय से इत्तफाक नहीं किया और मुख्तलिफ राय पब्लिक कर दी। इसके बावजूद भी वो फ़ैसला आज तक बतौर फ़ैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने जारी नहीं होने दिया। मगर उस दौरान हुआ क्या, उसमें ये कहा गया है कि कंसिडरेबल प्रेशर, एक दबाव लाया गया था उन जजेस के ऊपर कि जिन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि टेरियन वाइट केस में जो दरख्वास्तें हैं वो नाकाबिल समाअत हैं। यानी 2 जजों की अक्सरियत ने टेरियन वाइट केस में दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार दिया। तो इस ख़त के मुताबिक उन 2 जजों पे
جو ہے دباؤ ڈالا گیا بائی آپریٹیوز آف دی انٹیلیجنس ایجنسی، پاکستان کے خفیہ ادارے کا نام لیا گیا ہے اور ان پہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے یعنی ISI نے ان کے ججوں پہ ان کے ججوں کے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ذریعے الزام دباؤ ڈالا گیا، اور پھر ایسی صورتحال میں ان 2 ججوں نے اپنے گھروں کے اندر مزید سیکیورٹی کا بندوبست بھی کیا، اور ایک جج کا تو بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا پریشانی کے عالم میں کہ ان کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا، اور یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں لایا گیا، اور اس وقت کے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے ان کے نوٹس میں بھی یہ معاملہ لایا گیا۔ ایک ملاقات کی گئی 2 مئی 2023 کو اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سرکاری گھر میں، اور پھر 3 مئی 2003 کو 6 جج جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جج ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی ملے، یعنی چیف جسٹس عامر فاروق کو بھی ملے اپنے خدشات کا اظہار کرنے کے لیے، اور خفیہ ادارے کے اہلکاروں کی طرف سے ڈالے گئے دباؤ کا انہوں نے تفصیل سے ان کا ذکر بھی کیا، اور پھر اس خط کے مطابق ان ججوں کو یہ مشورہ دیا گیا کہ چیف جسٹس عامر فاروق پہلے ہی جو ہیں متعلقہ ادارے کے جو DGC ہیں ISI کے، ان سے انہوں نے بات کر لی ہے، اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کسی قسم کا اب کوئی افسر بھی ان ججز کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ تاہم جو اس چیف جسٹس عامر فاروق کی اپنے 6 ججوں کو یقین دہانی کے باوجود بھی یہ مداخلت اور یہ دباؤ برقرار رہا، یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ ہے کہ جو ایک برادر ان لا ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے ان کو اغوا کیا گیا، اور 24 گھنٹے اغوا کے بعد جب ان کو چھوڑا گیا تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ان کو کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا، اور وہ یہ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی سے ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کا جو اغوا ہے ان کا پیچھا کر کے، ان کی سرویلنس کر کے، اور ججز کے جو اہل خانہ ہیں ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے بعد، اور بلکہ جج کے بیٹے کے حوالے سے بھی معلومات اکٹھی کرنے کے بعد جو ہے ان کو اٹھایا گیا، اور اس قید کے دوران ان کو الیکٹرک شاکس بھی دیے گئے اور ان پہ تشدد بھی کیا گیا، اور تاکہ وہ جھوٹے الزامات ان پہ لگائے جا سکیں، اور اس کے بعد پھر ایک کمپلینٹ فائل کی گئی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے خلاف، سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ کمپلینٹ فائل کی گئی، اور پھر اس کے بعد ایک میڈیا کیمپین بھی چلائی گئی اس جج کے خلاف، اور اس یہاں پہ جج کا نام خط میں نہیں لکھا گیا۔ پھر ایک 3 مئی 2023 کا واقعہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو انسپیکشن جج ہیں ڈسٹرکٹ ایسٹ اسلام آباد کے لیے، انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ اطلاع دی کہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز ہیں ان پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے، اور ان کے گھر میں ایک کریکر بھی پھینکا گیا ہے، اور اس بات کی تصدیق خود اس جج نے کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے کہ ان کے گھر پہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور اب وہ جج بعد میں پھر OSD بنا دیے گئے، اور اب ان کو بھاولپور پوسٹ کر دیا گیا، ان کو تحفظ نہیں دیا گیا۔ پھر ایک 10 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا، اور یہ تمام واقعات جو ہیں خفیہ اداروں کی مداخلت کے ان کو بیان کر دیا اس خط میں، اور توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کے لیے ان ججز نے چیف جسٹس عامر فاروق کو کہا، اور یہ کہا کہ یہ ضروری ہے توہین عدالت کی کارروائی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اپنا کام تاکہ جاری رکھ سکیں، مگر ابھی تک جو ہے اس معاملے پہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور اس لیے یہ معاملہ اب سپریم کورٹ کے نوٹس میں لایا جا رہا ہے، اور اس خط کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کی گئی تھی ملاقات کی، اور 19 مئی 2023 کو 6 ججوں نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ملے، اور اس میٹنگ میں اس وقت کے جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل تھے، اور پھر یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جب بیان کیے تو اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو یہ مشورہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ مداخلت اس وقت کرے گی کہ جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے ساتھی ججوں سے مشورہ کر لیں گے۔ پھر اس خط میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 6 ججز نے اس وقت کے جو سینئر پیونی جج تھے اور ابھی چیف جسٹس ہیں جسٹس فائز عیسیٰ، اس وقت ان سے بھی ملاقات کی تھی جب وہ سینئر پیونی جج تھے، اور اسی دن ان سے ملاقات کی تھی اور ان کے نوٹس میں بھی یہ بات لائی گئی تھی۔ اب سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر ابھی تک چیف جسٹس بننے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر کیا کیا۔ تو ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے، مگر بریک سے جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سب سے خوفناک جو ایک واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک جج کو ایک سرکاری رہائش گاہ دی گئی اور اس سرکاری رہائش گاہ میں معمول کی مرمت کے دوران لائٹ بلب جو ہے وہاں سے خفیہ کیمرے برآمد ہوئے، میموری کارڈز برآمد ہوئے، اور بعد میں ان کیمروں سے جب ویڈیو کا معائنہ کیا گیا کچھ ججز کی موجودگی میں تو وہ ماسٹر بیڈ روم کے اندر وہ کیمرے لگے ہوئے تھے اور وہ ججز کے اہل خانہ کی ویڈیوز جو تھی وہ ریکارڈڈ ان کیمرہ سے ان میموری کارڈ سے برآمد ہوئی۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ سب سے گھناؤنا معاملہ تھا جو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا، اور آج تک اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ اس جج کے گھر میں یہ کیمرے کس نے لگائے اور ان کے گھر کی جو پرائیویسی ہے، چادر اور چار دیواری ہے، اس کو پامال کس نے کیا۔ تو یہ وہ ایک قسم کی چارج شیٹ ہے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف تو ہے ہی، مگر بظاہر یہ ریاست کے سب سے طاقتور اداروں کے خلاف بھی ایک دھماکہ خیز چارج شیٹ ہے۔ اور اب گیند جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ میں ہے۔ اب دیکھیں وہ اس گیند کو کیسے کھیلتے ہیں اور کس بلے سے کھیلتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک۔ ایک آتش فشاں ہے جو پھٹ پڑا ہے اور اس کے علاوہ اب صرف عدلیہ پر ہی نہیں حکومت کے اوپر بھی گر رہا ہے۔ حامد خان صاحب، اتنا بڑا یہ واقعہ ہے اور اس خط کے مندرجات یقیناً دھماکہ خیز ہیں، اس کے بعد آپ کے خیال میں اگر کسی ایک شخص کو ریزائن کرنا چاہیے تو وہ شخص کون ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس میں تو بہت سارے آ جائیں گے، لیکن جو امیجیٹ جس کے اوپر الزامات نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے ان سارے صورتحال میں کوئی ایکشن نہیں لیا، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر ہی سارا بوجھ پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کو اپنے ہائی کورٹ کی نمائندگی کرنی چاہیے، لیڈرشپ شو کرنی چاہیے، اور جب یہ حالات سامنے ان کے آئے تھے تو انہیں بڑھ چڑھ کر اس میں سپریم کورٹ کو انوالو کرنا چاہیے تھا اور دوسرے ہائی کورٹس کو، کیونکہ یہ معاملہ صرف ایک ہائی کورٹ تک نہیں ہے، یہ ساری پاکستان کی جو ہائر جوڈیشری ہے ان سب کے لیے ایک بڑی ہی آنکھ کھولنے والی معاملہ ہے۔ ہم یہی باتیں سنتے رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، کافی عرصے سے اسی قسم کی باتیں مزید ہائی کورٹ میں سننے میں آئی ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ پہ خاص طور پہ اس قسم کے دباؤ کا بہت ذکر سنا ہے۔ جو ان کی کارکردگی ہے پچھلے سال سے وہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ وہاں پر دباؤ کے تحت ججز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ 6 ججز جنہوں نے یہ خط لکھا ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے وہ ایک نیا چیپٹر کھولا ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں جس کی بہت پہلے سے ضرورت تھی، جس کی ابتدا شوکت صدیقی صاحب نے کی تھی 2018 میں، کیونکہ بات تبھی چلتی ہے جب بات کھل کے سامنے آتی ہے۔ جب تک آپ برائی کے اوپر ڈھکن رکھتے ہیں تو وہ برائی پلتی رہتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں شوکت صدیقی صاحب کی طرف سے پیش ہوا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، جو ایک پیشی ہوئی تھی، اس میں مجھے کھوسا صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ کیا ضرورت پڑی تھی انہیں کھل کے یہ ساری باتیں کہنے کی۔ تو میں نے اس کاروائی کے دوران کہا تھا، کیونکہ وہ کاروائی ان کیمرہ ہوتی ہے، تو میں نے یہ کہا تھا جناب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا گزرنے والی ہے، لیکن میں ایک ضرور کہوں گا کہ انہوں نے بڑا احسان کیا ہے۔ یہ جو چیزیں لوگ گھروں میں خاموشی سے ادھر ادھر بات کرتے رہے ہیں، انہوں نے کھل کے پبلکلی وہ باتیں سامنے لے کے آئے تاکہ اتنا 6 ججوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، تو اب چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو لیڈرشپ شو کرنی چاہیے۔ ابھی تک اس حوالے سے باتیں تو پہلے ہوا میں تو بہت موجود تھی، اور بہت ساری مایوسی ہم محسوس کر رہے تھے بار کے اندر کہ جو ہماری توقعات ہیں
ایک زمانے میں چیف جسٹس، موجودہ چیف جسٹس، اور جب وہ زیر اطاعت تھے، انہی فورسز کے زیر اطاعت تھے 2019 آنورڈ، جب انہوں نے وہ جو ایک ججمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر فوجی کو اپنی جو ہے اوتھ پڑھنی چاہیے کانسٹیٹیوشن کے تحت کہ وہ سیاست میں کسی طرح بھی مداخلت نہیں کریں گے، تو اس کے بعد ان پر ساری جو ہے الزامات اور جو کچھ ہونا شروع ہوا آپ کے سامنے ایک، تو اس وقت سے یہ خود اس تجربے اور مشکل سے گزرے ہیں. ہمیں ابھی تک جو مایوسی ہو رہی ہے کہ ان سے تو بہت زیادہ توقعات تھی کہ اس معاملے میں بڑھ چڑھ کے لیڈرشپ شو کریں گے. بہرحال دیر آئے درست آئے میں کہوں گا. ویسے بھی اب یہ 25 مارچ کی تاریخ کا خط ہے، تو آج 26 مارچ ہے، تو اب دیکھیں کل جو ہے کیا ہوتا ہے. سپریم کورٹ ڈیفینیٹلی اس پہ ایکشن لے گی، نہیں لے گی تو پھر یہ خط جو ہے ایک چارج شیٹ ہوگا صرف ایک چیف جسٹس کے خلاف، بالکل نہیں. ثاقب بشیر کوئکلی یہ بتا دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے اتنا انکشافات جو ہوئے ہیں، اس خط کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ذرائع کیا کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے؟ تو پچھلے تقریباً 2 سے 2.5 ہفتے بہت زیادہ یہ کوشش ہوئی کہ معاملات ہائی کورٹ کے اندر ہی حل ہو جائیں، اور جو جن ججز نے یہ لیٹرز لکھے ہیں انہوں نے اندرونی معاملات اندر ہی حل کرنے کی بہت کوشش کی پچھلے 2-2.5 ہفتے میں، لیکن بالکل جو ڈیڈ لاک تھا وہ ڈیڈ لاک آیا، اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوا کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ میں جایا جائے. یہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ذرائع جو ہے وہ کنفرم کر رہے ہیں یہ خبر ایک تو. اور اس کے علاوہ جو ججز ہیں یہ تقریباً اپریل سے لے کر آنورڈ ایک لاوا تھا جو بن رہا تھا جو آخر میں پھٹا ہے. اور خاص طور پر جو اس پورے لیٹرز میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سارے ایونٹس جب یہ ایونٹس ہوتے رہے وہ ججز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں لاتے رہے، لیکن ان کی جانب سے کسی ایک ایونٹ پر بھی کوئی کنکریٹ ایکشن نہیں لیا گیا، جس کے بعد یہ جو لیٹرز ہیں لکھے گئے ہیں. اور خاص طور پر جو لوئر جوڈیشری ہے ماتحت عدلیہ، ان کے 2-3 ججز کے جو واقعات لکھے گئے ہیں، ان 2-3 ججز کا تعلق بھی ان ہائی پروفائل کیسز کے ساتھ ہے جو ریسنٹلی جو ہے وہ سنے جاتے رہے ہیں. تو اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو کیس تھا وہ ہائی پروفائل کیس تھا جس میں ججز کو دھمکیاں ملی اور ان کے جو قریبی ہیں ان کو اٹھایا گیا. تو یہ ایک لاوا تھا جو ابھی پھٹ چکا ہے اور غیر معمولی جو ہے وہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، ذرا سے یہ سب بڑے سنگین الزامات ہیں، پہلے بھی خفیہ اداروں پہ الزامات لگتے رہے، اسٹیبلشمنٹ پہ، فوج پہ، مگر اب یہ 6 ججوں کی طرف سے تحریری طور پہ باقاعدہ خط لکھ دیا گیا ہے، تو اس کے بعد آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا یا حکومت کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ کیا حکومت کو کوئی کمیشن بنانا چاہیے یا چیف جسٹس پاکستان کو اس کے اوپر انیشیٹو لینا چاہیے؟ مطلب میرا نہیں خیال کہ حکومت کو اتنی زیادہ طاقتور ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس قدر بولڈ کوئی سٹیپ لے سکے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، وہ کبھی کوئی ایسا اقدام نہیں کرتے جس سے کسی قسم کا کچھ تصادم کا خطرہ ہو یا کسی ایسے اصول کے اوپر وہ کھڑے ہو جائیں جس سے بعض طاقتور لوگ ناراض ہو جائیں. تو مجھے تو فرینکلی سپیکنگ گورنمنٹ سائڈ پہ اگر بات کریں تو مجھے کسی قسم کی کوئی امید گورنمنٹ سائڈ سے. تو کیا یہ فوج کے ادارے کے لیے کوئی امبیرسمنٹ ہے اتنے بڑے انکشافات؟ دیکھیے ظاہر ہے سوال اگر خفیہ اداروں کے اوپر آتا ہے تو فوج کے انسٹیٹیوشن کے اوپر بھی سوال آئے گا، اور میرا یہ خیال ہے کہ آرمی چیف کو دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملات کس نج پہ چلے گئے ہیں. یہ تو فوج کی پیشہ ورانہ جو کیپیسٹی ہے اس کو ڈیمیج کریں گے، اور اگر عدلیہ کا اتنا بڑا طبقہ اتنی بڑی تعداد میں ججز یہ شکایت کر رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے حل کیا جانے کی ضرورت ہے. عدلیہ اس کے اوپر نوٹس لے، اور زیادہ بہتر ہوگا کہ جو فوج کے سربراہ ہیں وہ اس معاملے کو از خود بھی دیکھیں. آپ کے خیال میں سم ہیڈز شوڈ رول، کچھ سربراہان کو ہٹانا چاہیے ان کے عہدوں سے؟ دیکھیں متی، آپ اور میں جو باتیں کرتے ہیں یہ آئیڈیلی تو بڑی درست باتیں ہیں، لیکن پاکستان کی ایک ہسٹری ہے، پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح ہیڈ رول نہیں کرتے. انفارچونیٹ بات ہے. اور پاکستان کی ہسٹری میں جب اس طرح کا زیادہ پریشر ہو جاتا ہے تو پھر میں اور آپ سنتے ہیں کہ جی ایک تحقیقات ہوگی، پھر تحقیقاتی کمیٹی میں معاملہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر کمیٹی لمبا عرصہ تک میٹنگ کرتی رہتی ہے، اور پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس نے جو رپورٹ دی ہے وہ بھی خفیہ ہے.
تو وہ بتایا نہیں جاتا. تو اس طرح یہ معاملہ ٹال ٹول دیا جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوئے, اور اس کے بعد یہ واقعہ میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں ایسے واقعات کم ہی ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. حامد خان صاحب, اگر کچھ بھی نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے, اگر کچھ بھی نہ ہوا تو اور لوگوں اور یہ آتش پھٹیں گے, کیونکہ آپ بہت دیر تک لوگوں کو جبر کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. نظام میں اس طرح کا جبر, اس طرح کی مداخلت جو کہ کی جا رہی ہے, یہ زیادہ عرصہ برداشت نہیں ہو سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش آئند چیز ہوئی ہے جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ایک انیشیٹو لیا ہے, اور اس ایک جو انٹرفیئرنس جس کے بارے میں ہم سب کسی حد تک جانتے تھے, لیکن ان کی طرف سے یہ بات آنی جو ہے, اس سے جو ہے ساری صورتحال واضح ہو گئی ہے. اب بہت بڑا اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کو سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنانا چاہیے ان الزامات پر انویسٹیگیشن کرنے, انکوائری کرنے کے لیے, اور وہ کمیشن اوپن کورٹ میں اس کی انکوائری کرے. یہ نہ ہو کہ خفیہ انکوائری ہوتی رہے, اور جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ اس کی انکوائری کی رپورٹ جو آیا ہے وہ بھی خفیہ رہے, اور آخرکار وقت گزر جائے لیکن اس کے نتیجے کچھ نہ ہو. لیکن جو بات ہے کھل کے سامنے آنی چاہیے قوم کے سامنے. میں سمجھتا ہوں کچھ دیر کے لیے تو کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس رہے گی, لیکن لانگ رن میں یہ اچھی بات ہوگی کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود میں رہیں. سب سے بڑی شکایت جو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ آزاد عدلیہ نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ اس میں مداخلت ہو رہی ہے, اور اب مداخلت جو عام طور پہ سمجھی جاتی تھی اب منظر عام پر لے آئی گئی ہے, اور وہ لوگ لے کے آئے ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ گزر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہسٹورک سٹیپ ہے, اور اس سے اچھے نتائج نکلنے چاہیے, اور اداروں کو اپنے حدود کے اندر رہنے پر مجبور ہونا پڑے گا. ایسے نہیں چل سکتا جس طرح سے یہ نظام کو چلا رہے ہیں. چلیے حامد خان صاحب, آپ کے خیال میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ خط کے بعد انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ یہ سارا الٹیمیٹ برڈن ان پہ 1 سال بھر کا پڑ رہا ہے. جو بھی شکایات آپ کے سامنے انہوں نے کی ہیں اس کا ہدف کیا ہے؟ وہ چیف جسٹس ہے کہ انہوں نے ان کی مناسب ساری کورٹ کی نمائندگی نہیں. چیف جسٹس کا کام تو یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ لے اور اپنی کورٹ کو پروٹیکٹ کرے, اپنے ججز کو پروٹیکٹ کرے, اپنے لورڈ جوڈیشری کو پروٹیکٹ کرے. جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ سبارڈینیٹ کورٹ کے بھی ججز ہیں, سیشن ججز, ایڈیشنل ججز, وہ کن کن حالات سے گزرے ہیں کہ گھروں میں ان کے پٹاخے پھینکے گئے ہیں. تو یہ سارا فرض ان کا ہے کہ لیڈر اینڈ پروٹیکٹر آف دی جوڈیشری ان اسلام آباد. تو اگر وہ اپنے اس فرض میں بڑی حد تک ناکام ہوئے ہیں, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے نزدیک تو یہ ہے کہ انہیں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا ان کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں اس حیثیت میں کہ نہیں. ٹھیک ہے, کوئکلی ایک بریک لے گا. بریک کے بعد سوال آپ کے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیا کرنا چاہیے, اور ہمارے ملک میں ایک پرائم منسٹر نام کا بھی شخص ہوتا ہے اور وہ ہیں شہباز شریف, ان کو کیا کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. کوئکلی حامد خان صاحب, 19 مئی 2023 کو 6 ججوں نے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات کی, مگر اس کے ساتھ اسی روز انہوں نے اس وقت کے سینئر پیونی جج اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملاقات کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپٹمبر 2023 کو حلف اٹھانے کے بعد آج تک اگر اس معاملے پہ کچھ نہیں کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اس حوالے سے کچھ وضاحت دینی چاہیے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں چیف جسٹس کی بڑی حد تک ناکامی نظر آ رہی ہے. انہوں نے جب یہ سارے حقائق چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس بندیال صاحب کے سامنے رکھے تھے تو انہیں فل فور اس کے اوپر
کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا. اور اگر سینئر پیونی جج اس وقت کے قاضی صاحب کے سامنے یہ بات آئی تھی, انہیں بھی اس معاملے میں واضح طور پر ایک ساتھ دینا چاہیے تھا. اس وقت کی جو جوڈیشری میں تقسیم تھی اس کا نقصان ہوا ہے. ایک جینون جو ایک کمپلینٹ تھی اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, اور سپریم کورٹ کے اندر جو تقسیم تھی اس کا نقصان ہوا, اور اس سے یہ ہوا کہ وہ ادارے جن کے خلاف یہ الزامات ہیں وہ مزید وہ اور طاقتور اور زیادہ بڑھ چڑھ کے انہوں نے یہ کام کیا. اچھا احمد خان صاحب, یہ ایک سوال میں اس لیے بھی آپ سے کر رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ مشہور ہیں کہ وہ بہت خط لکھتے رہے ہیں بہت سارے معاملات میں, اور پبلک بھی کرتے رہے ہیں. اس معاملے کے اوپر اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور سینئر پیونی جج کوئی لیٹر نہیں لکھا اس وقت کے اپنے چیف جسٹس کو, تو کیوں نہیں لکھا؟ اور ابھی چیف جسٹس بننے کے بعد اس معاملے پہ کیوں نہیں سو موٹو لیا؟ کیونکہ یہ تو بہت سنگین معاملہ تھا جو ان کے نالج میں تھا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. بالکل درست فرماتے ہیں آپ نے, بالکل درست ہے جان صاحب, کہ انہیں اتنے خطوط لکھتے تھے. یہ جتنے بھی معاملات انہوں نے جن کے بارے میں خطوط لکھے ہیں وہ اس معاملے سے بہت کم اہمیت کے حامل تھے. یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا, جس میں سیدھی عدلیہ کی آزادی کا سوال تھا, اور انہوں نے کوئی خط نہیں اس وقت لکھا. لیکن چلیے وہ وقت گزر گیا. لیکن آج 6 ماہ سے زیادہ ان کو پاکستان کی چیف جسٹس بنے ہو گئے ہیں. ان 6 ماہ میں انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا, یہ سب کچھ جانتے ہوئے, اور یہ ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. میرے نزدیک تاریخ جو ہے, وقت تو گزر جائے گا لیکن تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. اگر آپ اپنے وقت پر کوئی ایکشن نہیں لیتے تو اس کے نتائج قوم تو بھگتتی ہے, لیکن آپ کی بھی تاریخ میں کوئی تعریف نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں دیر آئے درست, آج بھی یہ انیشیٹو لیں, آج بھی جوڈیشل کمیشن مقرر کریں, سپریم کورٹ کے حاضر ججوں پر مشتمل ہو, اور پبلکلی اس میں ہیئرنگ ہونی چاہیے. اور جو لوگ اس قسم کی کاموں میں انوالوڈ ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے اہلکار, ان سب کو ایکسپوز کیا جائے اور ان کو پنش کیا جائے, اور آئندہ سے رستہ بند کیا جائے اس قسم کی مداخلت کا. اور آبویسلی اگر ایسا نہیں ہوتا سوال اٹھیں گے کہ اس ملاقات کے بعد جو مئی 2023 میں سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج کے ساتھ ہوئی تھی, اس کے بعد جتنے بھی سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹوں میں فیصلے ہوتے رہے, کیا ان فیصلوں کے اندر بھی کچھ ایسی ہی مداخلت تھی؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب یقینی طور پہ اب سپریم کورٹ کو الٹیمیٹلی دینا ہے. ثاقب بشیر صاحب, آپ کے نزدیک یہ کتنا سنگین معاملہ ہے, اور کیا یہ ایک چارج شیٹ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف؟ جی بالکل, میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ہی یہ سارے جو حالات تھے ان کو بتائے جاتے رہے ہیں, اور یقینی طور پر جن جو فیصلے ہوئے ہیں اس دوران ان کے حوالے سے بھی سوالات اٹھیں گے, کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جتنے ججز کے حوالے سے کہیں نہ کہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی بات آ رہی ہے, ان تمام ججز نے کچھ ہائی پروفائل کیسز سنے ہیں. یہ ٹرائل جو ہوئے ہیں وہ ان کے کنڈکٹ ہوئے ہیں, اور جن جج کے گھر میں کریکر پھینکنے کی بات ہے ان کو بھی اسی قسم کا ایک کیس تھا اسلام آباد کی کچہری میں, تو ان کو ہٹایا گیا اور ان کو جو ہے وہ بھاولپور بھیج دیا گیا, یہاں سے OSD بنایا گیا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ ایک چارج شیٹ تو یقینی طور پر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کے حوالے سے بھی یہ 6 ججز نے لکھی ہے, اور 6 ججز کے ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جو کام کرنے کے دوران جو انٹرفیئرنس تھی کسی نہ کسی طرح, کچھ ایسے واقعات بھی تھے جو ٹیرین وائٹ کیس میں میرا خیال میں وہ یہاں پہ شاید وہ ریکارڈ پہ نہیں لائے گئے, جس میں کچھ ججز کو جو ان کے کوئٹہ میں ریلیٹیو تھے ان کو بھی کہیں نہ کہیں دھمکیاں ملتی رہیں. وہ عید کی چھٹیاں جو ہے وہ چھوڑ کے واپس آ گئے تھے, اور یہاں پہ آ کر دوبارہ وہ باقی ججز سے ملے. پھر جو چیف جسٹس ہیں, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, ان کے سامنے سارے معاملات رکھے گئے, لیکن چیزیں جو ہے وہ ایسی رہیں کہ اس پہ کوئی ایڈریس نہیں کیا گیا. جو جتنے بھی گریوینس تھے, جتنی بھی شکایات تھیں اور جتنی بھی تھریٹس تھیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا رہا. تو اوور آل تو اگر دیکھا جائے تو وہ سارا برڈن تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف ہی آتا ہے. ٹھیک. اعزاز صاحب, آپ کے خیال میں
वज़ीर आज़म को क्या करना चाहिए, और कम से कम वज़ीर दिफा को कुछ कर लेना चाहिए? मैं मती अगेन वही बात है कि जिस मुल्क में जमहूरियत बड़ी कमज़ोर हो, जिस मुल्क में जो सियासी लीडरशिप है वो कम्प्रोमाइज़ हो, जिस मुल्क में सियासी जमातें उनमें जान ना हो, तो उसमें मेरे ख़्याल में आप ख़ुद सोचिए, आपके सवाल का जवाब मैं क्या दूं? एक आइडियलिज्म में एक ख्वाब दूं या रियलिटी लोगों को बताऊं एज ए जर्नलिस्ट कि मुझे तो प्राइम मिनिस्टर से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, इस पूरे सेटअप से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हुए हैं, 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद कितने कमज़ोर मैंडेट के साथ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, ऊपर इनके आसिफ अली ज़रदारी सदर हैं, अगर इनकी कैबिनेट देखें तो वज़ीर ख़जाना इनकी अपनी चॉइस नहीं है, वज़ीर दाखिला अपनी चॉइस नहीं है, सिंध की हुकूमत किसी और के पास है, बलूचिस्तान किसी और के पास है, पंजाब में इनकी हुकूमत है और वो भी शायद इतने अच्छे आइडियल ताल्लुकात नहीं है, बेशक अपनी जमात के अंदर है। तो मुझे नहीं समझ में आती कि इस बात का जवाब मैं क्या दूँ। ये जवाब इस बात का तो दीवार पे लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ भी नहीं करेंगे और जो कुछ कर रहे हैं आप उनसे यही तवक्को करें कि वो यही करेंगे, वो यही करेंगे। बड़ी ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है। ये वो ख़त है कि जिसके ऊपर जवाब देने के लिए जो लोग जिनको सामने आना चाहिए, उसमें सबसे पहले तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस हामिद फ़ारूक को, उसके बाद तो ऑब्वियसली उस साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो इस हुकूमत के सरबराह हैं, वज़ीर दिफा को कि जिनके अफ़वाज पाकिस्तान के इदारों पे इतने संगीन इल्ज़ामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, खुफिया इदारों को और अफ़वाज पाकिस्तान के फ़ौज के सरबराह को भी। और ये ऐसा संगीन मामला है जो इससे पहले इस तरीके से मंजर आम पे नहीं आया, क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता था कि जजों को तकरीरों में ऐसे हसास इदारों पे हमले नहीं करने चाहिए, उनको अपने चीफ जस्टिस को बताना चाहिए था लिख के। तो अब लिख के बता दिया गया है कि और जो बड़े बड़े लोग तर्जुमान बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं छोटे छोटे वाक़यात के ऊपर, अब वक्त है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जजों के इस ख़त के ऊपर बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वज़ीर दाखिला पार्ट टाइम वज़ीर दाखिला जिनको मैं कहता हूँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। ये और बात है कि उनको खुद भी धमकियाँ मिलती हैं, या कोई तर्जुमान ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे अगर इस मामले को वो थोड़ी सी भी अहमियत देता है। मगर फिर सवाल ये पैदा होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे क्या, वज़ीर आज़म क्या कहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक आम आदमी जिसके नॉलेज में अब ये ख़त आ चुका है, वो क्या सोचेगा कि वो गरीब, बेबस, लाचार, नाइंसाफ़ी और जुल्म का शिकार लोग जिन अदालतों में इंसाफ मांगने जाते हैं, उन अदालतों के अपने जजेस जो हैं वो इंसाफ के मतलाशी हैं, वो किससे इंसाफ मांगेंगे। तो फिर ये गरीब लोग अब कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में अदालत एक आखिरी जगह होती है जहाँ पे गरीब आदमी इंसाफ मांगता है। इसीलिए शायद विंस्टन चर्चिल ने दूसरी जंग अज़ीम में कहा था कि अगर बरतानिया की अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो उन्हें उनकी आज़ादी को कोई ख़तरा नहीं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।